तमाम सुनने वालों को आदाब अर्ज़ है। मेरे दो छोटे भाई थे। मेरे वालिदैन इनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख़याल वाक़ हुए थे। कहते थे महरीन को बहुत पढ़ाऊँगा ताकि मेरी बेटी हवादा से ज़माना का मुकाबला कर सके। लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चुराती थी। तालीम को एक मुश्किल समझती थी और स्कूल महज सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिल रहम थी, लेकिन उस्तानियाँ मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी वो न रही। अब अपनी मर्ज़ी से उठती, अपनी मर्ज़ी से सोती। भाई स्कूल चले जाती तो अकेले बैठने रहने से बोर होती थी। जी चाहता था कि इससे बातें करूँ, कोई हमारे घर आए, मैं किसी के घर आऊँ जाऊँ, लेकिन वालदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। मैं खिड़कियों से तांका झांकी करके दिल बहला लिया करती थी। हम एक मोहल्ले में रहते थे। सामने चौधरी मोहम्मदीन का मकान था। मकान क्या था, एक बड़ा आरास्ता बेरास्ता बंगला था। ये ज़मींदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो भी देहात में रहते थे और कभी शहर में। इनके बच्चे शहर में रहना पसंद करते थे, सो इनका लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत में एक कमरा था जिसकी खिड़की इनके घर की बलाई मंजर पर बने हुए इस कमरे के ऐन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहब का जवां साल बेटा महर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के ऐन सामने मेज़ कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, इसकी नज़रें मेरी जानिब उड़ जाती। मैं उसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती। हालांकि वह खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था, मैं भी तो खूबसूरत थी। इनकी मुलाजमा का नाम शादो था। एक रोज़ वो हमारे घर आई। मैंने इससे कहा, अपने छोटे साहब से कहो अपनी मेज़ कुर्सी खिड़की के सामने से हटा लें। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, सामने बैठा मुझे बुरा लगता है। अगले रोज़ शादो आई। कहने लगी, बीबी साहब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहाँ बैठूँ और जहाँ मर्जी कुर्सी डालूँ। अगर इस लड़की को इतनी तकलीफ़ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लगी। कागज़ कलम उठाया इसे मगरूर बदलिहाज पड़ोसियों जाने क्या कुछ लिख डाला। पर्चा शादों के हाथ में पकड़ कर कहा, इसे दे दो। मुझे उम्मीद है अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खिड़की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। इसने अपनी खिड़की बंद कर ली, जो इसको एहसास हुआ। लेकिन इसके बाद ज़िंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मज़ा नहीं आता था। मैं उदास रहने लगी थी। ताक झांक से भी मेरा दिल ना लगा। अब यकीन हो गया मैं दरअसल इसकी खातिर चुबारे पर आती थी। इस बार शादो आई। मैंने एक माज़रतनामा लिखा। आप तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है। आपका घर है, आपका जी चाहे जहाँ जी चाहे बैठें, बेशक खिड़की खोल कर पढ़िए। आपकी खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा दम घुटने लगा है। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की इसकी खातिर चुबारे पर आकर झांकती है तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले ही रोज़ महर हयात खिड़की खोल दी। इसकी खिड़की खुली देखकर मेरे रूह का हब्स हब्दम हो गया। इसके बाद इनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेके आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को क्या खबर कि अचानक चौधरी साहब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थी कि साहिब हसीयत कराना है, लिहाजा हक़ हम साइकी अदा करने के लिए कभी पुलाव की ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती थी। जवाब में अम्मी की भी कुछ ना कुछ भिजवा देती। लेकिन शादो जानती थी कि ये इनायतें चौधरी साहब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान की ट्रे अम्मी को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती। तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। अम्मी को मालूम था चौधरी साहब के घर की अवतीन मोहल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी इनके घर नहीं जाती थी। अक्सर महर हयात के घर वाले गांव चले जाते। सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी इन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिला ले लूँगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, इनसे गपशप बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था कि जब कॉलेज के लिए घर से निकलती तो हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। इसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। इन दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। इनके साथ बड़े से घर में अधेड़ उम्र मुलाजमा शादो और मादो और एक नौकर के साथ वो अकेला रह रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था। इसे रुपये पैसे की परवाह न थी। इसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं अम्मी से छुपा के रखती थी। मेरे वालिदैन इस कदर सीधे थे कि वो सिर्फ मुझको हर हाल में खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने मुझे नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती हो भी या नहीं। इन्हें कोई इल्म न था इनकी लाडली किस डगर पर चल रही है।
حیات کا گھر خالی رہتا تھا، وہ نوکر کو کسی بہانے باہر بھیج دیتا، شادو خانم پکاتی رہتی اور ہم دونوں تنہائی میں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کے گھر کے عقبی دروازے سے جاتی تھی، تبھی کسی کو علم نہیں ہو سکا میں حیات سے ملتی ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد حیات نے پڑھائی چھوڑ دی، میں بھی کالج کہاں جاتی تھی، گھر سے نکلتی تو عقبی گلی سے حیات کے گھر چلی جاتی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی آ جاتا، پتہ بھی نہ چلتا کوئی دوسرا مکان میں موجود ہے۔ آخر والدین کو سنگن ہو گئی۔ عام حالات میں وہ کب میری شادی حیات سے کرنے پر راضی ہوتے، لیکن شادو نے میری ماں کو سمجھایا اور باخبر کر دیا۔ اب مزید غفلت آپ کی بدنامی ہی نہیں بربادی کا باعث ہوگی۔ شادو کو باخبر کرنے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کی خاطر ان کو صبر کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ حیات کے والدین راضی نہ ہوئے، ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ شادی کی اطلاع چند ماہ بعد دی، کیونکہ حیات نے دلہرانہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ لوگ اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک میں نے اپنی بیٹی کو جنم نہیں دے لیا۔ جب علم ہوا تو میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں تو وہ لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا اور حیات پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دے ورنہ اس کو جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حیات کی عمر 22 سال تھی، وہ ابھی کمانے کے لائق بھی نہیں تھا، والدین کے آگے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ ایک کم تعلیم یافتہ اور اخراجات کے معاملے میں محتاج شخص تھا، اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، وہ بیوی اور بیٹی کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو عیش تھا وہ اس کے والدین کے مرہون منت تھا۔ اس کے والد نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس نے مجھے طلاق دیتے ہی بنی۔ میرے والدین بھی مجھ سے خفا تھے، لیکن وہ مجھے دکھ میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آخر والدین کے گھر نے ہی مجھے بنا دی۔ چودھری صاحب کے بیٹے کو گاؤں لے گئے اور اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ میں 3 سال والدین کے ساتھ رہی، پھر والدین نے ایک اچھا رشتہ دے کر میری شادی عاصم سے کر دی۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی افیسر تھے۔ امی نے میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں دوسری شادی پر آمادہ نہ تھی، مگر ماں باپ کے اصرار پر مجبور ہو گیا۔ ہر زندگی تو گزارنی تھی جس کے لیے ایک جائز سہارا لازمی تھا۔ عاصم اچھے انسان نکلے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، کسی قسم کی انہوں نے مجھے تکلیف نہیں دی، میرے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جب بھی بچی کی آس آتی عاصم امی کے گھر جا کر اسے لے آتی۔ وہ امی سے ہلی ہوئی تھی، وہ 4 دن ہمارے پاس بمشکل رہتی، وہ واپس جانے کی ضد شروع کر دیتی۔ عاصم اسے پہنچانے جاتے، یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کی وجہ سے عاصم کو بھی میں نے دل سے قبول کر لیا، ان کے گھر میں نے اپنا گھر تسلیم کر لیا اور یہی گھر اب میرے لیے جنت کا گہوارہ بن گیا۔ بیٹی پریا کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ کبھی امی کے پاس اور کبھی میرے پاس ہوتی تھی۔ اب وہ خود بڑی ہو گئی تھی، اسکول جاتی تھی، اسے علم تھا کہ عاصم اس کا سوتیلا باپ ہے۔ اس بات سے وہ کچھ اپسیٹ رہتی، تاہم عاصم دل کے اچھے تھے، وہ فریا اور اپنے بچوں میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک مجھے حیات کے بارے میں علم نہ ہو سکا اور نہ ہی والدین نے کچھ بتایا۔ حیات نے تعلیم مکمل کر لی اور افیسر لگ گیا۔ اتفاق سے اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے، اسے بچی کی محبت نے کھینچا۔ امی اسے اسکول لینے گئی ہوئی تھی کہ امی نے اسے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے ہلاکن جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسکول میں حیات کو دھتکار نہیں سکتی تھی کہ ان کی نواسی کا باپ تھا۔ حیات کی ہمت بڑی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا۔ اس پر امی نے کہا تم بچی سے اسکول کے گیٹ پر مت ملا کر، اسکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوال کریں گے، بہتر ہے تم اس کے گھر آ کے مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانا چاہیے تھا، وہ ہر 15 روز بعد آدھا گھنٹہ امی کے گھر فریہ کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب نے تو اس رشتے سے مجبور تھے، لیکن میرے بھائیوں کو تو اس کا آنا جانا گوارا نہ تھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اسے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا منع کروں، پھر خیال آیا حیات صاحب جائیداد ہے، دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو باپ سے ملنے دوں، کم از کم اس طرح میری بچی اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مل جائے گا۔ میرے دل میں یہی لالچ آ گیا، میں خاموش رہی۔ ایک دن جب امی کے گھر کھئی ہوئی تھی، حیات بھی فریحہ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور کچھ تحفے لایا تھا۔ میرے والدین خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے، بچی پر اس پر بچی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنے گھر اس کی بیٹی سے ملنے سے روکا تو یہ اسے کہیں لے جائے گا۔ امی کے گھر میں حیات سے اتفاقاً سامنا ہو گیا، میں اسے یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور حسین ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی اداس ہو گئی۔ ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چنگاری پھر سے سلگ اٹھی جو برسوں پہلے دب گئی تھی۔
اب اس نے مجھے اپنی بیٹی کے ذریعے رابطہ کر لیا، پہلے فون کیا، پھر ملنے کا اصرار کرنے لگا۔ میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے ماضی کی تلاش میں سرگرداں ہوگی۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی، لیکن انسان تو ہے خطا کا پتلا۔ غرض ہماری بھولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہنے لگے، حالانکہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے۔ ہم نے پھر سے سارے رشتے، سارے اخلاقی تقاضے اصول بھلا دیے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر، سیدھی سادہ محبت کرنے والا شوہر، پھر سے حیات کی دیوانگی میں راہ گم کردہ راہی ہو گئی۔ میرے والدین کو علم نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں۔ امی اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی، دن رات اپنے شوہر سے لڑتی، بات بات پر الجھتی۔ عاصم جو کہتے الٹ کرتی اور حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ وہ جتنا مجھے مناتے میں اتنا ان سے الجھتی، ان کو ستاتی، آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی، یہاں اگر حیات کو سب سے چوری چھپے فون کرتی اور ملنے چلی جاتی۔ اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنا لگے۔ عاصم کے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میں دوبارہ اپنے سابق شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی، جس نے مجھے طلاق بنا قصور کے دے دی تھی، اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں گی۔ ان دنوں مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ لگتا تھا میں اپنے سابق شوہر کی محبت کو بلایا ہی نہیں تھا، اور محبت جس زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں ڈوب کر سو گئی تھی، مگر مری نہیں تھی۔ تب بھی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی تھی، ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور پھر مستقبل میں بدل دینا چاہتی تھی۔ حیات کا کہنا تھا اس وقت میں بے بس اور مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج حالات ویسے نہیں ہیں۔ آج میں خود مختار اور با اختیار ہوں، جائیداد سے اپنا حصہ لے چکا ہوں، تعلیم مکمل کر کے آفیسر ہو گیا ہوں۔ آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر تم طلاق لے کر دوبارہ میری ہو جاؤ تو میں دوبارہ اس جنت کو پالوں گا جو میں نے خود سے نہیں چھوڑی تھی، مگر مجھ سے زبردستی چھین لی گئی۔ حیات کے دل میں ایک سلگتے ہوئے زخم کی طرح اب بھی میں موجود تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا، وہ مجھ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے لیے، جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کا ایک سارے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا اصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا تھا، وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی تھی، تب بھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھ کو اکساتا۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ پہلے میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا ان کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھے سادے انسان تھے، میں جس قدر تنگ کرتی وہ اور زیادہ ہوش کرنے کے صحیح کرتے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نہ تھے، روزگار کے چکر میں صبح گئے شام کو لوٹتے۔ ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ آخرکار مجھے ہی ان کو بتانا پڑا۔ یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سے طلاق چاہتی ہوں، سچ بے شک کڑوا سے ہی، مگر میں نے اپنے پہلے شوہر کو ابھی تک نہیں بھلا سکی۔ اب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے والد سے دوبارہ شادی کر کے اس کو اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر عاصم پر بجلی گری، وہ سکتے میں رہ گئے، جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں، رو پڑے۔ بہت منت سماجت کی، بولے میں جانتا ہوں انسان زبردستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو، ادھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں 2 بچے ہیں، کیا تمہیں ان کا خیال نہیں ہے؟ ان سے ان کے ماں باپ مت چھینو، میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو، کچھ تو میری بھلائیاں یاد کر لو۔ لیکن میرے پتھر پر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہے مجھ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہ لے کے جاؤں گی۔ میں نے بھی یہ شرط منظور کر لی۔ تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں اپنی پھوپھی کے گھر گزار دی اور حیات سے نکاح کا لیا۔ اس بار نکاح میرے والدین شریک نہ ہوئے تھے، مگر میں اپنے مقصد پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم ہی نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھا بس فریحہ کہ جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا۔ حیات نے مجھے علیحدہ کر لے کر دیا، اس کو سجا سوا کر راستہ پہ راستہ کر دیا۔ میں اس میں رہنے لگی، فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بعد بیوی کے پاس جاتی تو پھر میرے پاس آ جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا، آخر میری سوتن کو پتہ چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے مہرین کو یہاں لے آؤ، اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے، میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی ہلا نے جنم لے لیا۔ اب مجھے
رہ رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیا سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی ہے۔ عاصم کا گھر سارا گھر میرا تھا، اس کا پیار بھی مکمل میرا تھا، وہ بٹا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی شریک نہیں تھا، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس کے میں معمولی حصے دار بنی ہوئی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا جو مقام میری سوتن کا حاصل تھا وہ مجھے نہیں تھا۔ اس کے بچوں کے خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں تھی۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کے خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے۔ امی جان بتاتی تھی کہ عاصم اجڑ گیا، رہ گیا ہے، بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب بھی میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا، کبھی تو دھڑکنا بھول جاتا۔ آخر میں عورت تھی، ایک ماں تھی، کب تک خود پر جب کر سکتی تھی؟ دو معصوم بچے میری یاد میں دن رات تڑپتے تھے، مجھے بلاتے تھے، میں ان سے نہ مل سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا تو اپنے بچی سے ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہتے تھے امی ہمیں چھوڑ کر مت جانا، لیکن مجبوریاں میرا راستہ روکتی تھیں۔ کس دل سے ان کو مجھ سے جدا کر کے پلٹی تھی یہ میرا دل جانتا تھا۔ اس کے بعد میرا دل کس چیز میں نہیں لگتا تھا۔ مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی، سوچتی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا، گھر چھوڑنے پر اکسایا اور اپنے دل کی بربادیاں بات کرنے کے لیے سبز باغ دکھائے، میرا گھر لوٹ لیا، میرے بچے مجھ سے جدا کر دیے۔ کس طرح میری سوتن کو علم ہو گیا میں اپنے ان بچوں سے ملنے جاتی ہوں؟ اس نے حیات کو اس بات سے آگاہ کر دیا، انہوں نے مجھے پر سخت پابندیاں لگا دیا، میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے ملنے سے معذور تھی، ان کے لیے روتی، لیکن اب رونے سے کیا حاصل؟ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی ہاڑی ماری تھی، کسی اور کو کیا الزام دوں؟ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جیسے میری ہوئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔